सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। I'd like to welcome you all today to this new campus जो यहाँ थर में इंट्रोड्यूस हुआ है। NED का कैंपस है, थर का एक इंस्टीट्यूट जो यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के तलबों के लिए यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन दिलवाएगा। आपको याद होगा कि अप्रैल में मैं यहाँ कंसर्निंग एंड अपसेटिंग और हम मियाँ साहब के लिए और मियाँ साहब के ख़ानदान के लिए दुआ गो गए कि इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब जल्द सेहतयाब हो, इंशाअल्लाह ताला he'll get well soon। मगर ये जो सिलसिला है, ये जो रियासती तशद्दुद है जो इस हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, we condemn that in the strongest possible term। हम जानते हैं कि जहाँ तक सदर ज़रदारी की बात है, हम अगस्त से उनके डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स थे कि सदर ज़रदारी साहब को जेल शिफ्ट किया जाए, सदर ज़रदारी साहब को तिब्बी सहूलियात जेल में दी जाए। अनफॉर्चुनेटली अगस्त से लेके अब तक हमें जद्दोजहद करना पड़ा, कोर्ट के दरवाज़े खटखटाना पड़ा और सिर्फ़ अब सदर ज़रदारी साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और जब मैंने ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का ख़बर सुना तो ऐसे लगता है कि एक साजिश जारी है कि इमरान ख़ान अपने सियासी मुखालफीन का सेहत को इस्तेमाल करना चाहते हैं, न सिर्फ उनकी जमातों और उनके उन क़यादत को दबाव में डालने के लिए, मगर इमरान ख़ान साहब और ये हुकूमत अपने सियासी मुखालफीन के जान के साथ खेल रहे हैं और ये इज़ हाईली कंडेमेबल एंड ये एक फैशिस्ट हुकूमत का, एक आमिराना हुकूमत का सोच होता है। पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा इस किस्म की आमरीत का, इस किस्म का फैशिज़म का मुकाबला किया है और आज भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारा prayers are with मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ and his family and we hope that he recovers soon। and हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत जमहूरी अंदाज़ा में चले, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चले, जो यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस है सेहत के मुताबिक हर कैदी के लिए जो मैंडेला रूल है उस पर इम्प्लीमेंट हो और हमारे जो अदालती निज़ाम है वो इस किस्म के इंसानी हकूक़ के जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कदम उठाए। आप ज़रा सोचिए, अगर एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक किया जा सकता है, अगर एक साबिक़ सदर के साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो इस वक्त जो आम कैदी है उनके साथ क्या किया जा रहा होगा। हमें हर आदमी का जो इंसानी हकूक़ होता है, जो जमहूरी हकूक़ होता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत का काम होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर इस किस्म की सियासत को, इस किस्म की हुक्मरानी को का मज़ाहमत करते हैं और इमरान ख़ान साहब को पहले इंसान बनना चाहिए, फिर हुक्मरान बनना चाहिए, फिर वज़ीर आज़म बनना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। कौन? आप खुद फैलाते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि कराची का जलसा में ज़्यादा लोग नहीं आए, मुझे नहीं पता कि आप कौन सा कराची के जलसा में थे, लेकिन जिस कराची जलसा पे मैं था, जिस स्टेज से मैं खड़ा हो रहा था, तो जहाँ तक मेरा आँख देख सकता था वहाँ तक सरी सर और कराची के अवाम ने बड़ी तादाद में बाहर निकल के, इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल के एक वाज़े पैगाम भेजा है वफाक के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए कि ये जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ है, ये जो सिंध दुश्मन पॉलिसीज़ है, ये जो हमारा कैपिटल के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ है, वो उनके ख़िलाफ़ है। और मैं चैलेंज करता हूँ इस मुल्क की दूसरे जो बहुत से सियासी क़यादत है, बहुत से सियासी जमातों है, इन्होंने अब तक जितना बड़ा जलसा हमने कराची में अभी किया था उतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते हैं।
جہاں تک کل کا ہمارا تھر کا جلسہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی جلسہ ہے، اور میں تھر کے عوام کو، تھر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو، یہاں کی تنظیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت یہاں کے عوام اتنے بڑے تعداد میں کل آئے تھے ایک سخت پیغام بھیجنے کے لیے، ایک واضح پیغام بھیجنے کے لیے. اس لیے یہ وہی عوام ہیں جو ہر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے الیکشن سے زیادہ ووٹ دلواتے ہیں. یہ وہی تھر کے عوام میں ہیں جو ہر الیکشن 2008 کے الیکشن کے بعد 2013 کے الیکشن ہوا، تھر سے ہمیں زیادہ سیٹس ملے. 2013 کے بعد 2018 کے الیکشنز ہوا اور تھر سے ہمیں زیادہ ووٹس ملے، زیادہ سیٹس ملے، یہاں تک کہ پورا پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ یہاں تھر میں تھا. اور وہ اس لیے کہ دن رات تھر کے عوام اپنا ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ کے اور دوسرے چینلز ان کے دھرتی کا، ان کا تھر کا کردار کشی کرتے ہیں، صرف اور صرف ان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا چلاتے ہیں. اور وہ جانتے ہیں کہ 1947 سے لے کے 2008 تک باقی پاکستان میں تھا، مگر تھر پاکستان میں نہیں تھا. یہاں پاکستان کے عوام، یہاں تھر کے عوام کو وہ انسانی حقوق، وہ جمہوری حقوق نہیں دیے جاتے تھے جو باقی پاکستان کو، ہر پاکستانی کو ملتا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت آنے کے بعد کافی مسائل کے باوجود، ہمارے وسائل کم ہونے کے باوجود، ہم نے تاریخی ڈیولپمنٹ کیا ہے تھر میں. یہاں تک کہ ہمارا مخالف عمران خان صاحب جب بیرون ملک جاتا ہے، جب چائنا جاتا ہے، اس کا ایک پروجیکٹ نہیں ہے جو اس نے خود کیا ہے جس کا وہ ذکر کرتا ہے. لیکن باہر جا کے بیرون ملک جا کے ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا تھر کول کا منصوبہ کا ذکر کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم کام کرتے ہیں، چاہے آپ ہمیں کریڈٹ دیں نہ دیں. اور یہاں کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور پورے ملک کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اب سر جی، آپ پورا جو سی پیک کے منصوبے ہیں، آپ ان سارے کے سارے کے جو امپلائمنٹ سٹیٹسٹکس ہیں، جو میں نہیں کہتا ہوں، جو آپ نیوز پیپرز میں اور باقی سے سنتے نہیں، آپ وہ اٹھا کے دکھا دیں. آپ بلوچستان کا گوادر پورٹ کا ہر جو پروجیکٹ ہے وہ منصوبے نکالیں، جو پنجاب میں بنے ہیں وہ نکالیں. اور آپ میرا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کا منصوبہ کا امپلائمنٹ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں. 73% آپ کا مقامی، جب میں کہتا ہوں مقامی، یہاں سے آپ کے تھر سے، آپ کے تھر پارکر سے عوام امپلائڈ ہوئے ہیں. 23% باقی سندھ سے امپلائڈ ہوئے ہیں، اور جو اس سے کم رہتے ہیں وہ باقی ملک سے، بیرون ملک سے امپلائڈ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہر منصوبہ میں مقامی لوگوں کو پہلے فائدہ پہنچایا جائے، اور پھر اوبیسلی جہاں آپ کو دوسرا کا ضرورت پڑے وہ امپلائڈ ہو. یہ سلسلہ ہر جگہ نہیں ہے. یہاں بھی ہمارا یہ پہلا جو بلاک 2 کا شروعات ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اور بلاکس بھی شروع ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہاں بھی روزگار پیدا ہوگا، اور وہاں سے اور مقامی لوگوں کو روزگار کے موقع ملیں گے. لیکن آپ جانتے ہو کہ جس طریقے سے اس وقت اس ملک کا معیشت چل رہا ہے، جس طریقے سے چل رہا ہے، پورا ملک میں بے روزگاری بھر رہا ہے. It is forecasted کہ اگلے سال میں 8 ملین پاکستانیز will lose their jobs. آپ ذرا سوچیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آپ کا اوور آل جو معیشت پہ ہے، اوور آل معیشت پہ کیا امپیکٹ ہوگا اس سے.
آپ کا سوسائٹی پہ اوور آل کیا امپیکٹ ہوگا اس سے، آپ کا کرائم ریٹس پہ کیا امپیکٹ ہوگا اس سے. ہمیں سب مل کے کام کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کوشش حکومت کر رہی ہے، جس انداز جو حکومت کا عوام دشمن معاشی پالیسی ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اس لیے اس وقت حکومت وہ اپروچ لے کے چل رہی ہے کہ ہمیں کم سے کم خرچہ کرنا ہے، جس کا مطلب ہے ہم سب حکومتی ادارے کو بند کریں. لیکن اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ نقصان ہوتا ہے اس ملک کی معیشت پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ لوگ کو بے روزگار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آپ کا معیشت میں خرچ کرنے کے لیے. اور جب ریاست اپنا کام کرتی ہے، نہ صرف تھرکول کی طرح اس قسم کی انوائرمنٹ ڈیولپ کرتی ہے جہاں روزگار پیدا ہو، مگر اپنے اوپر بھی یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، تو اس طریقے سے آپ کو جو نچلی سطح ہے اس سطح پہ آپ پیسہ پہنچاتے ہیں، آپ ایک اکنامک ایکٹیویٹی پہنچاتے ہیں، اور وہی اکنامک ایکٹیویٹی آپ کا پورا معیشت میں چلتا ہے، اس سے پورا معیشت سے فائدہ ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں اور ایلیکٹڈ اور رائٹ ونگ حکومت میں، جو صرف اور صرف ان امیروں کو سوچتے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس ملک کے غریب عوام کا، اس ملک کا عام آدمی کو سوچتا ہے. ون ایٹ اے ٹائم پلیز. آپ اپنا نیوز آرگنائزیشن کا آپ کا نام آ رہا ہوں بھائی. میرا نام آفتاب احمد ہے، جی این ایم ٹی وی حیدرآباد کا بیورو چیف ہوں. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے PS11 کا الیکشن ہو گیا ہے اور پیپلز پارٹی کو وہاں پر شکست ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں یا رہنما ہیں آزادی مارچ پر کوئی بات نہیں کر رہے، اوائڈ کر رہے ہیں. نون لیگ قریب ہو رہی ہے، JUI فیک ہے، اور پیپلز پارٹی دور ہوتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا آپ اپنا جو الفاظ کے چناؤ ہے وہ ذرا بہتر کریں میرے سامنے. PS11 میں پاکستان پیپلز پارٹی، PS11 میں الیکشن نہیں سلیکشن تھا، اور PS11 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست نہیں ہوئی، PS11 میں جمہوریت کو شکست ہوئی. اور یہ ہمیشہ سے ہمارا اس 2018 کے الیکشن کے بعد سے لے کے اب تک ہر جلسہ میں، ہر پریس کانفرنس میں اسی پوائنٹ پہ احتجاج کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو الیکشن پروسیس میں، پولنگ پروسیس میں استعمال کریں گے، پولنگ سٹیشنز کے اندر ہوں گے، اس سے وہ ادارے بھی متنازع ہوں گے اور الیکشن پروسیس بھی متنازع ہوں گے. اب تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کا جو فیفن کا جو ادارہ ہے، انہوں نے بھی ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ نکالا ہے PS11 کے سلیکشن پروسیس پہ. اور انہوں نے فیفن کا جو آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ irregularities تھے اس الیکشن میں، اور اتنے پولنگ سٹیشنز میں امپرابیبل ووٹنگ ہوا، جس کا مطلب کہ دھاندلی ہوا. سو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ احتجاج بھی کر رہی ہیں. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا آزادی مارچ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور میرا وہی پوزیشن ہے جو میں ہر پریس کانفرنس میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں جب سے یہ اناؤنس ہوا ہے. وہی پوزیشن ہے جو میں نے کراچی میں اپنا پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہوں گے، مولانا صاحب کے استقبال کریں گے. جہاں جہاں مولانا صاحب کہتا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ہمارے نمائندے اس کا استقبال کریں، وہ ضرور کریں گے. اور جیسے آپ کے سامنے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج چل رہی ہیں. کل ہمارا یہاں تھر پارکر میں اسلام کورٹ میں تاریخی جلسہ ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 26 پہ ہم کنکوٹ میں ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ ایک اور تاریخی جلسہ کریں گے، تاریخی احتجاج کریں گے اس کٹ پتلے سے الیکٹڈ حکومت کے خلاف. چینل کون سا اور اپنا ادارہ؟ اچھا، ماشاء اللہ. تھرپارکر کے سمیت پورے سندھ بھر میں آٹے کا بحران چل رہا ہے. پرائسز جو ہے بڑھ گئی ہیں 35 سے 50 روپے کلو تک. سندھ گورنمنٹ کا ایشو ہے، یہ تو کوئی وفاق کی بات نہیں ہے کیونکہ گندم جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوئی ہے آٹے کی کھیتی ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ 2 مہینے سے گندم نہیں شروع ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ تھرد کے حوالے سے، تھرد پول کے حوالے سے اعلانات تو ہوتے رہے کہ تھرد پول کی رائلٹی جو ہے تھرپارکر کو دی جائے گی، لیکن نوٹیفائی نہیں ہو رہا. اس پہ کوئی
CM صاحب جواب دیں. میں آٹے کی جہاں تک بات کی ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ہے، لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کل کیبنٹ نے اس کی ریلیز پرائس بھی کر دی ہے فکس، اور ریلیز بھی کر رہے ہیں گندم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاسکو سے بھی بات کی ہے کہ ہمیں جو شارٹیج ہوئی گندم کی وہ ہمیں دیں، اس کی بھی جو سبسڈی ہے وہ سندھ گورنمنٹ بیئر کرے گی، تو اس کی طرف ہم کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے رائلٹی کی بات کی، ہم نے تھر فاؤنڈیشن بنا لی ہے، اب تھر فاؤنڈیشن کے چیئرمین منسٹر انرجی ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو یہ رہے گی یہ چیز کی رائلٹی، اور یہ ایک بار کمٹ کر دیا ہے تو ڈیفینیٹلی ہوگا. باقی اس کی جو پروسیجرل ایشوز ہیں وہ سب ہم ریزالو کر رہے ہیں. بٹ ونس میں نے جیسے کہا چیئرمین صاحب نے آج سے 4-5 مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا تھر یونیورسٹی کے لیے، وہ ہم نے کر دیا. اسی طریقے سے یہ رائلٹی بھی ڈیفینیٹلی ہوگی. اور آپ کا جو تھر فاؤنڈیشن ہے، میں اس پہ زیادہ ایمفیسس تھوڑا بات کرنا چاہوں گا، کچھ یہی طریقہ ہے کہ ہمیں کمیونٹی کو انوالو کرنا چاہیے، اور صرف امیروں کو، بزنسز کو اس پروسیس سے پیسہ اور اپنے آپ کو امیر نہیں کرنا چاہیے. ہم چاہتے تھے کہ ہم یہاں کے جو پروفٹ ہے، یہاں جو بزنسز کو، کمپنیز کو ہم نے لے کر آئے ہیں، اور جو حکومت کا بھی جو پروفٹ ہوتا ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور یہاں کے عوام پہ استعمال کریں. یہ جو تھر فاؤنڈیشن کا کانسیپٹ ہے، جس میں ہمارا سندھ اینگرو کول مائننگ کا پروفٹ بھی چاہتے ہیں، ان کے رائلٹیز بھی چاہتے ہیں، ان کمپنیز کے پروفٹس بھی چاہتے ہیں، اور ہم کمیٹڈ ہیں ان کو دینے کے لیے، اب تک دے رہے ہیں. اس پیسہ سے ہم سکولز اور یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز یہاں کے عوام کے لیے بھی بنا رہے ہیں. تو اس کا میں سمجھتا ہوں یہ جو ماڈل ہم نے اپنایا ہے سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی میں، جہاں ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان سارے کمپنیز کو انوالو بھی کرتے ہیں، لیکن ان پہ اونس ڈالتے ہیں کہ آپ نے لوکل کمیونٹی میں انویسٹ کرنا ہے. اور جو یہ تھر کول فاؤنڈیشن کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے تھرو جو ہم ہیومینیٹیرین کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر پورا ملک میں سی پیک کے جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ اسی ماڈل کو اپنائیں تو پھر سی پیک بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اس لیے جب آپ لوکل مقامی لوگوں کے ساتھ یہ لنک بناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سٹیک ہے ان منصوبے میں، تو پھر وہ منصوبے زیادہ فعال ہوتے ہیں، اور وہ ان کا لانگ ٹرم جو ان کا ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ماڈل ہے، چاہے وہ گوادر میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے یا جہاں بھی اس سی پیک پروجیکٹ میں ہو رہا ہے، ان کو ہمارا سندھ کا جو کول مائننگ کمپنی کا جو ماڈل ہے اس کو اپنانا چاہیے. آواز ٹی وی. اچھا، یہ کل جب آپ کا جلسہ چل رہا تھا تو شاید آپ کو بتایا گیا یا نہیں، 2000 کے زیادہ لوگ تھے وہ دھرنا دے کے کھڑے تھے تھر کول ایریا کے، وہ دھرنا تک جاری تھا جب تک اپنا جلسہ چل رہا تھا. تو یہ ہر لوگ کول ایریا کے جو لوگ تھے ان کے لیے کوئی ریسیٹلمنٹ پالیسی، کوئی ایسا قانون کیوں نہیں بن رہا جیسے تھر کول بلاک 2 میں متاثرین کو سیٹل کر رہے ہیں، تو جتنے بھی بلاک ہیں تو وہ سب وہ قانون لاگو ہو. دوسری بات، جیسے آپ تھر فاؤنڈیشن کی بات کر رہے ہیں سر، تو تھر فاؤنڈیشن میں کوئی بھی مقامی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، لوکل کوئی منتخب نمائندہ نہیں ہے، کوئی یہاں کی سول سوسائٹی نہیں ہے، یہاں کے جو کمیونٹی نہیں ہے، تو ان کو شامل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جبکہ تھر فاؤنڈیشن کی جانب سے ابھی تک ترقی چل رہی ہے، وہ صرف بلاک 2 تک محدود ہے، یہ پورے تھر تک کیوں نہیں جا رہے؟ انشاءاللہ جائے گا پورا. ایک کانسیپٹ ہے that Rome wasn't built in a day, اور ہم بالکل بلاک 2 سے شروع ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو کانسیپٹس ہے یہ ہر بلاک پہ امپلیمنٹ ہوں گے. اور جیسے ہم نے پورے کے پورے بلاک 2 کے لوگوں کو ری سیٹل بھی کیے اور ان کو ماڈل ولیجز بھی دیے ہیں، اور یہ پہلا منصوبہ ہے پورا پاکستان میں. آپ ہر ڈیم اٹھا کے دیکھیں، ہر انفراسٹرکچر پروجیکٹ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست نے ان لوگوں کو اٹھا کے پھینک کے ان کے لیے کچھ اور نہیں کیا. لیکن یہاں آپ کا اور میرا یہ جو بلاک 2 ہے، یہ جو تھر کول منصوبہ، یہ پہلی بار ہے کہ آپ نے نہ صرف ان کا بندوبست کیا، لیکن آپ ان کے لیے ایک ماڈل ولیج بنا رہے ہیں جو یہاں کا
مقامی سٹیک، مقامی کلچر، مقامی لوگوں کو نہ صرف روزگار پہنچا رہے ہیں لیکن فرسٹ کلاس فیسلٹیز، اور پھر آپ ان کو سوشل ایس ٹی ڈی گولز کے مطابق ان کا سٹینڈرڈز رکھ رہے ہیں. اور بالکل میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا تھر پارکر میں ہو، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جب جیسے کہ ہم نے بلاک 2 کے متاثرین کو ری ایلوکیٹ کیا ہے، وہ باقی علاقوں میں ویسے ہی ہوگا. اور جیسے تھر فاؤنڈیشن یہاں کام کر رہے ہیں، ویسے نیا منصوبے میں بھی ان کو ایسے ہی کام کرنا پڑے گا. لیکن ایک دم سے یہ جو بلاک 2 کا امپیکٹ ہے وہ ہر بلاک پہ ایک وقت میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. سی ایم صاحب، اگر آپ نے تھوڑا مقامی لوگوں کا امپلیمنٹ لوگ احتجاج کیوں کریں میں آپ کو بتا. دیکھیں، بلاک 1 ابھی تک شروع جو انویسٹر ہے اس نے اپنی ایکوٹی سے کیا ہے. اب یہ میں ٹیکنیکل ہو جاؤں گا، ابھی تک انہوں نے فائنینشیل کلوز نہیں کیا ہے. تھر بلاک 2 بھی 2009 میں شروع ہوا تھا اور یہ کام 2015 16 17 کے بعد سارا ہوا تھا. آبویسلی لوگوں میں خواہش ہے کہ ہمیں بھی امیڈیٹلی وہ فائدہ ملے. میں لوگوں کے اس میں احتجاج ہر ایک کا حق ہے اور ہم کبھی کسی کو روکتے نہیں ہیں. اسی طریقے کے احتجاج بلاک مجھے اچھی طرح یاد ہے جب صدر زرداری ادھر افتتاح کرنے آئے تھے، پہلی بار جو ہم نے سافٹ اوپننگ کی تھی تب بھی احتجاج ہو رہا تھا اور یہی لوگ کر رہے تھے. ان سب لوگوں کو گھر بھی دیے. یہ میں نے کل جلسے میں اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ ری سیٹلمنٹ پلان تو تب ہوگا نا بلاک 1 کا، جب اس کا فائنینشیل کلوز ہو جائے گا، پیسے آ جائیں گے، اس میں ہم ساری چیزیں رکھیں گے. لیکن یہ کمٹ کیا ہے. اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں، کچھ لوکلز جو میں نے سنا ہے آج یا کل مجھے پتہ چلا تھا کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ انہیں کہتے ہیں یار گھر نہیں بنواؤ، پیسے لے لو. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت کی پالیسی ہے کہ جو بھی اپنے گھر سے نکلے گا اس کے لیے ہم گھر بنائیں گے. پیسے ویسے دینے کا نہیں. وہ پیسے تو پتہ نہیں کوئی خاص طور پہ مرد حضرات جو ہے وہ خرچ ورچ کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ سٹیک دے رہے ہو ان کو ان پروجیکٹس میں، تو جو پروفٹ ہوتا ہے اس کھول کا، وہ انہی لوگوں کو بھی حصہ ملتا ہے جو وہاں کے لوگ تھے، جو اپنے زمین چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. ان کو بھی اس کا پروفٹ ملتا ہے. جیسے یہ اس ماڈل بلاک 2 کا جو متاثرین ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، تو انشاءاللہ تب بلاک 1 کے جو متاثرین ہیں ان کو بھی اس طریقے سے ملے گا. ایک وقت میں ایک سوال کا جواب. آئی بی ٹیچرز ٹیسٹ دیندا ہے پنجو پبلک سروس کمیشن جو کنفرم دیندا. باقی تاں چاہو تو بغیر ٹیسٹ یہ کن تو تاں پان میرٹ جی بھنج کڑی جی گال تھا کریں. ٹیسٹ آئی بی اے جو ڈلو تھا پبلک سروس کمیشن جو کون ڈلو تھا. ہم مجھ کو سوال کل چیئرمین نیب نے فرمایا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے خلاف جو سیاسی انتقام کا الزام لگاتی ہیں وہ ان کا سیاسی نعرہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے چیئرمین نیب سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت مذاق ہے. ہم سب نے دیکھا کس طریقے سے ہمارا چیئرمین نیب کو چلایا جا رہا ہے. اس نے ایک دن ایک انٹرویو دیا، دوسرا دن ایک ویڈیو نکلا، اور تیسرا دن وہ ایک کھلونا کی طرح ہمارا حکومت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. تو میرے خیال میں بہتر ہوگا چیئرمین نیب کے لیے کہ وہ کم از کم سیاسی بیانات دے. جہاں تک وہ وکٹمائزیشن کی بات ہے، آپ مرحوم اسد منیر صاحب، بریگیڈیئر اسد منیر صاحب سے پوچھے کہ کیا وہ وکٹمائزیشن تھا یا احتساب اور صحیح پوچھ ہو رہا تھا. میاں محمد نواز شریف is at death's door today. He was in NAB's custody for the last 13 days because NAB had arrested him from prison. تو میں پوچھنا چاہوں گا اس غیر سیاسی آزاد انسانی حقوق کا تحفظ کرنے والے نیب چیئرمین سے کہ یہ کیسے ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف آپ کا کسٹڈی میں اس کا صحت اس نہج تک پہنچا ہے. اس کا جان کے ساتھ آپ کیسے کھیل رہے تھے. اور خدا نہ خواستہ اگر صدر زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا ہے اور یا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، حکومت کے خلاف تو کچھ ایف آئی آر درج ہوگا ہی ہوگا. لیکن کیا وہ ذمہ داری اسی چیئرمین نیب پہ بھی نہیں آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ اس چیئرمین نیب کے ہوتے ہوئے نیب کے کسٹڈی میں مرے ہیں، جتنے ان پروفیسر سے لے کے ڈاکٹرز تک، سیاسی مخالفین سارے ان کے کسٹڈی میں ان کے تشدد کی وجہ سے، ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے فوت ہوا ہے، اس خون کا حساب چیئرمین نیب کو دینا چاہیے.
اس قسم کے سیاسی بیانات دینا ایک سابق جج کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کا سٹیچر کے مطابق، ان کا ٹائٹل کے مطابق نہیں ہے۔ آپ سب کا سوال و جواب میں ہمیشہ کراچی میں دیتا ہوں، میں نے یہاں کی جو مقامی مولانا کے بات کا مقاصد کیا ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مولانا کسی کے اشارے پر تو نہیں ہے؟ دوسرا، نواز شریف کو لندن بھجوانے کی باتیں چل رہی ہیں، کیا کوئی ان کی ڈیل تو نہیں ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے جو ڈیمانڈز ہے سب کے سامنے رکھا ہے۔ سارے کے سارے سیاسی جماعتوں کا اے پی سی میں یا لیبر کمیٹی ہو، مطالبات ایک قسم کے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کو جانا پڑے گا، نیا انتخابات کرانا پڑے گا تاکہ ہم جمہوریت کو بحال کر سکیں، تاکہ ہم اپنے عوام کا معاشی حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ مولانا صاحب کا جو آزادی مارچ ہے وہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے احتجاج کرنے کے، احتجاج جمہوری حق ہوتا ہے جس کا فائدہ عمران خان صاحب نے بھی اٹھایا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی حق اور سیاسی جو آپ کا پروٹیسٹ کا حق ہوتا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر خان صاحب جمہوری حکومت ہے، اگر خان صاحب کا کوئی ڈر نہیں ہے، اگر خان صاحب سمجھتا ہے کہ وہ اتنا پاپولر ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر وہ کیوں اتنے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اس احتجاج کے سامنے؟ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اپنے وعدے جو کیے گئے ہیں، وزیر اعظم بننے کے بعد جو پہلے وعدہ آپ نے ہم سے کیا تھا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہ آپ کھانا بھی بھیجیں گے اور ہمارا کنٹینر سٹیج کے لیے بھی بھیجیں گے، اب یہ چیزیں کا بندوبست کرنا شروع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو میاں صاحب کی صحت کے لیے دعا کرنا چاہیے اور اس قسم کی سیاست نہیں کھیلنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کلثوم نواز صاحبہ کے لیے اس سیاست اس کے صحت پہ کھیلا جا رہا تھا، اور پھر جو سیاسی مخالفین بھی تھے جو غلط سیاست کر رہے تھے ان کو بھی اپنے بات کو درست کرنا پڑا، تو اس وقت بھی ہمیں صرف اور صرف اپنے، چاہے وہ ہمارے سیاسی مخالفین بھی ہو، لیکن ہمیں ان کا صحت کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی۔ سر اوکے، تھینک یو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔